हेलो एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम टू शेपिंग फॉर्चून। आज इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर की एक मशहूर और बहुत अहम ट्रेजेडी किंग लेयर के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में, उसके कैरेक्टर्स मेजर और माइनर और प्लॉट समरी के बारे में बात की जाएगी। सो लेट्स बिगिन। इस ट्रेजेडी का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लेयर। इसके प्ले राइट हैं विलियम शेक्सपियर। इसे लिखा गया था 1605 में, जबकि इसे पब्लिश किया गया 1608 में। उस वक़्त लिटरेरी पीरियड जो था वो रेनेसां था। इसकी सेटिंग इंग्लैंड की है और प्री क्रिश्चियन टाइम्स की है। इस प्ले में टोटल एक्ट्स 5 हैं। प्रोटैगनिस्ट हमारा किंग लेयर है, जबकि एंटेगनिस्ट जो हैं वो रेगन, गॉनरेल और एडमंड है। किंग लेयर इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट और सबसे अहम कैरेक्टर है। ये बरतानिया का एक बूढ़ा बादशाह और ट्रेजिक हीरो है जो कि 3 लड़कियों का वालिद है। इससे 2 गलतियां होती हैं। पहली कि अपनी सियासी जिम्मेदारियां अपनी बेटियों को देने की, और दूसरी कि खुशामदी गॉनरेल और रेगन को अपने इंसाफ को और सच्ची छोटी बेटी कॉर्डेलिया पर तरजीह देने की। इसे कुछ वफादार साथी जैसा कि केंट और ग्लस्टर भी प्ले के दौरान मिलते हैं। गॉनरेल ये किंग लेयर की सबसे बड़ी बेटी है, जो खुशामद में भी सबसे आगे होती है और बादशाह और उसके नाइट्स को अपने घर से निकालने में भी। ड्यूक ऑफ एल्बने ये गॉनरेल का शौहर है, जो कि एक शरीफ आदमी है। प्ले में इसे एल्बने के नाम से ज़िक्र किया गया है। रेगन ये किंग लेयर की दरमियानी बेटी है। ये भी गॉनरेल की तरह ही खुशामदी, लालची और जालिम है, और ये भी किंग लेयर के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, जिसे प्ले में सिर्फ कॉर्नवाल भी कहा गया है, ये रेगन का शौहर है। ये भी अपनी बीवी ही की तरह एक नहायत बुरा और जालिम आदमी है। कॉर्डेलिया किंग लेयर की सबसे छोटी बेटी है, जो हकीकत पसंद है और सच्ची है। इसकी शादी किंग ऑफ फ्रांस के साथ होती है, कि जिसे प्ले में सिर्फ फ्रांस भी कहा गया है। ये पूरे प्ले में अपने बाप के साथ वफादार और उससे इंतहाई प्यार करने वाली बेटी के रूप में नज़र आती है। ये उसी के साथ कैदोबंद की मुसीबतें भी बर्दाश्त करती है, और इसकी वफात भी अपने बाप के हाथों में होती है। ग्लेस्टर एक एल जो कि लेयर का वफादार भी है और बहुत हद तक उसी की तरह का आदमी है, क्योंकि ये भी अपनी औलाद को समझने में, उन्हें पहचानने में गलती करता है। एडगर ग्लेस्टर का जायज़ बेटा, जिसे उसका बाप एक झूठे और धोखेबाज का शिकार होने पर मरवाने का हुक्म देता है, मगर ये कामयाबी के साथ एक भिखारी यानी पुअर टॉम का रूप धार कर जिंदा रहता है। एडमंड ग्लेस्टर का नाजायज़ और छोटा बेटा, जो कि बाप को भड़काकर एडगर को अपने राह से हटाता है और ख़ुद बाप का वारिस बन जाता है। केंट किंग लेयर का एक वफादार, जो विरासत की तकसीम के मौके पर कॉर्डेलिया के हक़ की बात करता है तो बादशाह गुस्से में उसे निकाल बाहर करता है। ये भेस बदल कर कायस के नाम के साथ रहता है और आखिर तक बादशाह का वफादार रहता है। फूल लेयर का एक मस्खरा, अगरचे ये एक मज़ाहिया किरदार है, मगर दर हकीकत ये पहेलियों की ज़बान इस्तेमाल करता है और लेयर की गलतियों और उनके असरात की अंजाम की बात करता है। ये भी आखिर तक बादशाह का साथी और वफादार रहता है। ऑसवर्ल्ड ये गॉनरेल का वफादार नौकर है। के आगाज़ में किंग लेयर अपनी बादशाहत अपनी 3 बेटियों में बांटना चाहता है, ताकि वो अपना बुढ़ापा सुकून से गुजार सके। वो एक तकरीब का एहतमाम करता है कि जहाँ उसकी 3 बेटियाँ ये बता सकें कि वो अपने वालिद से कितना प्यार करती हैं। इस तकरीब में शाही ख़ानदान के अफराद
شرفا بادشاہ کے وفادار جیسا کہ کینٹ، گلسٹر اور لیئر کی سب سے چھوٹی بیٹی کارڈیلیا کے رشتے کے 2 امیدواران برگینڈی اور فرانس بھی موجود ہوتے ہیں۔ کی بڑی بیٹیاں گونریل اور ریگن لیئر کے بارے میں اپنے پیار کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ لیئر سے دنیا میں ہر چیز سے زیادہ پیار کرتی ہیں، جبکہ کارڈیلیا ان کی بولی نہیں بولتی اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ لیئر سے اتنا ہی پیار کرتی ہے کہ جتنا ایک بیٹی کو اپنے باپ سے کرنا چاہیے۔ کارڈیلیا کی ایسی باتیں سن کر لیئر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنی وراثت یعنی اپنی بادشاہت میں سے آگ کر دیتا ہے۔ جب کینٹ کارڈیلیا کی صداقت، سچائی، ایمانداری کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لیئر کو اس پر بھی غصہ آ جاتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کارڈیلیا کے لیے جو 2 رشتے آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک جو برگنڈی ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ جب اس کے پاس بادشاہت کا حصہ ہی نہیں رہا تو میں اس سے شادی کیوں کروں، لیکن فرانس وہ کارڈیلیا کی سچائی اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لیتا ہے۔ اس کے بعد لیئر اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ 100 نائٹ یعنی سپاہی رکھے گا، انہیں بدل بدل کر اپنی بیٹیوں کے پاس رہا کرے گا۔ اب آتے ہیں پلے کے ایک مائنر پلاٹ یعنی گلسٹر کے محل کی طرف۔ گلسٹر کے محل میں اس کا ناجائز بیٹا ایڈمنڈ ان سازشوں میں لگا ہوا ہے کہ وہ گلسٹر کا جو جائز بیٹا اور اس کا بڑا بھائی ہے ایڈگر اس کے خلاف، اس کے اپنے والد یعنی گلسٹر کو اس کے خلاف کر سکے۔ ایڈمنڈ اپنے باپ گلسٹر کے کان بھرتا ہے کہ ایڈگر اپنے باپ کو مارنا چاہتا ہے اور اس کی جگہ پر وہ اپنے اس علاقے میں بادشاہت کرنا چاہتا ہے۔ گلیسٹر ایڈمنڈ کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ ایڈگر کے قتل کا فرمان یعنی حکم جاری کر دیتا ہے۔ اپنے قتل کے فرمان کے بارے میں سن کر ایڈگر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گلیسٹر ایڈمنڈ کو اپنا جائز بیٹا اور اپنا وارث قرار دے دیتا ہے۔ کنگ لیئر کی طرف واپس آتے ہیں۔ وہ پہلے اپنی بیٹی گونریل کے پاس رہنے کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے 100 نائٹ یعنی سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ باپ اور اس کے 100 سپاہیوں کی وجہ سے گونریل کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے نوکر آسولڈ کو یہ حکم جاری کرتی ہے کہ وہ اس کے والد یعنی کنگ لیئر کے ساتھ برا سلوک رکھے۔ کینٹ جسے بادشاہ نے دربار کے موقع پر اپنے ساتھ سے محروم کر دیا تھا، اپنے ساتھ سے نکال دیا تھا، وہ بھی بھیس بدل کر یہاں پر بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ گونریل اپنے والد یعنی کنگ لیئر سے کہتی ہے کہ وہ سپاہیوں کی تعداد کو کم کر کے 50 کر دے کیونکہ یہ 100 سپاہی جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا، ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے اور یہ بہت غرور والا اور مصیبت والا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ایسی باتیں سن کے کنگ لیئر بہت اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور وہ غصے میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ گونریل کے گھر کو چھوڑ کر اب اپنی جو درمیان والی بیٹی ہے ریگن اس کے پاس جا رہا ہے اپنے ساتھیوں سمیت، وہاں جا کر وہ رہے گا۔ ریگن اور کارنوال یہ گلسٹر کے محل میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر اب ایڈمنڈ اپنے باپ یعنی گلسٹر کا جانشین بنا ہوا ہے۔ وہ ایڈمنڈ کو اپنی سرپرستی میں لیتے ہیں۔ دوسری طرف کنگ لیئر کا پیغام لے کر کینٹ، جبکہ گونریل کا پیغام لے کر آسولڈ بھی ریگن سے ملنے یہاں گلسٹر کے محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ کینٹ اور آسولڈ میں تو میں بھی ہو جاتی ہے کہ جہاں پر کینٹ اسے اپنے ساتھ لڑنے کا چیلنج دیتا ہے۔ اس سب کے بارے میں جب کارنوال کو پتہ چلتا ہے تو وہ کینٹ کو قید کر دیتا ہے۔ لیئر خود بھی گلسٹر کے محل میں پہنچ آتا ہے اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے وفادار ساتھی کینٹ کو قید میں رکھا گیا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔
جبکہ کارنوال اور ریگن بھی اس سے ملنے سے منع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد لیئر کی جو منجلی بیٹی درمیانی بیٹی ریگن ہے وہ باہر آتی ہے باپ سے ملنے کے لیے۔ اسی وقت بڑی بیٹی گونریل بھی وہاں پر پہنچ آتی ہے۔ لیئر ان دونوں سے لڑائی کرتا ہے۔ وہ دونوں بیٹیاں بھی لیئر کو یہی کہتی ہیں کہ اسے کسی قسم کے سپاہی کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں اپنے باپ کو اپنے ساتھ رہنے دے سکتی ہیں کہ اگر لیئر اپنے تمام سپاہیوں اور ساتھیوں کو خود سے الگ کر دے، صرف اکیلا ان کے پاس رہے تو۔ ان کی ایسے باتیں سن کر لیئر کو بے انتہا غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں ہی آگ بگولا ہو کر انہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ کارنوال، ریگن اور گونریل بھی گلسٹر کا جو محل ہے اس کو اندر سے بند کر لیتے ہیں تاکہ لیئر اب دوبارہ اس محل میں قید سے چھٹکارا پانے کے بعد کینٹ جب گلسٹر کے محل سے باہر آتا ہے تو اسے ایک جینٹل مین ملتا ہے کہ جو اسے بتاتا ہے کہ لیئر اور فول اب اکیلے ہیں اور سپاہی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ ایک طوفان کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ تو کینٹ اس جینٹل مین کو بتاتا ہے کہ فرانس کی فوجیں جو ہیں وہ اس وقت انگلینڈ کی سرحد کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ وہ اس جینٹل مین کو اپنا پرس اور ساتھ میں ہی اپنی انگوٹھی بھی دیتا ہے کہ جا کے وہ کارڈیلیا کو دے اور اسے بتائے کہ کنگ لیئر بیچارے کے ساتھ کیا واقعات ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب گلسٹر کے محل سے نکلنے کے بعد لیئر غصے سے پاگل ہوا پھر رہا ہے اور وہ طوفان پر بھی اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ صرف ایک فول بچا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح لیئر کو کسی پناہ گاہ کی طرف لے جا سکے۔ کینٹ بھی اسی موقع پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بادشاہ اور فول کو ایک جھونپڑی میں لے جاتا ہے جو کہ ایک پور ٹام نامی بھکاری کی ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پور ٹام کوئی اور نہیں بلکہ گلسٹر کا بڑا اور جائز بیٹا ایڈگر ہی ہے کہ جو بھیس بدل کے اس علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے۔ گلسٹر کی بات کریں تو وہ اپنے بیٹے ایڈمنڈ کو بتاتا ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لیئر کی مدد کرے گا۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے لیٹر ملا ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرانس کی فوجیں انگلینڈ پر حملہ کرنے والی ہیں۔ گلسٹر کی یہ باتیں سن کر ایڈمنڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے خلاف جائے گا اور اپنے باپ کو ایسا نہیں کرنے دے گا۔ اسی فیصلے کے مطابق ایڈمنڈ محل میں موجود کارنوال سے ملتا ہے اور اسے گلسٹر کے فیصلے کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ لیئر کی مدد کرنے جا رہا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اسے فرانس سے آیا ہوا خط بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں کارنوال ایڈمنڈ کو ایل آف گلسٹر بنا دیتا ہے، جبکہ گلسٹر جو لیئر کی مدد کرنے کے لیے محل سے نکلا ہوا ہوتا ہے وہ آخر اس جھونپڑے تک پہنچ آتا ہے کہ جہاں پر پور ٹام، لیئر، کینٹ اور فول موجود ہوتے ہیں، تو وہ انہیں وہاں اس جھونپڑے سے ایک محفوظ گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ گلسٹر کینٹ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ گونریل، ریگن اور اس کا شوہر لیئر کو مارنے کی سازش میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ کینٹ کو کہتا ہے کہ وہ لیئر کو جلد از جلد کارڈیلیا کے پاس لے جائے کہ جو اپنے شوہر فرانس کے ساتھ ڈوور کی جگہ پر لینڈ کر چکی ہے، وہاں پر پہنچ چکی ہے اپنی فوج کے ساتھ۔ واپس محل کے اندر کی بات کریں تو کارنوال نے حکم جاری کیا کہ گلسٹر کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو گلسٹر کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کارنوال اور اس کی بیوی ریگن کارنوال کی آنکھیں نکال لیتے ہیں، اس کی وہ جو دھوکہ اس نے دیا ہے انہیں اس کی سزا کے طور پر۔ ساتھ ہی ساتھ کارنوال نے گونریل کو اس کے شوہر البنی کے پاس بھی بھیجا ہوتا ہے، یہ اطلاع دینے کے لیے کہ وہ جا کے اپنے شوہر کو بتا سکے کہ فرینچ جو ہیں
وہ انگلینڈ کی سرزمین میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایڈمنڈ بھی گونڈل کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جب کارنوال گلسٹر کی آنکھیں نکالنے والی سزا پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو گلسٹر کا ایک نوکر کارنوال کو اس سزا دینے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نوکر اور کارنوال آپس میں لڑتے ہیں۔ ریگن حالانکہ دھوکے سے اس نوکر کو پشت کی طرف سے خنجر مارتی ہے، لیکن اسی دوران ہی وہ نوکر جو ہے وہ کارنوال کو بھی شدید زخمی کرنے میں کامیاب ہو۔ ریگن اندھے ہو چکے گلسٹر کو محل سے باہر نیچے پھینکوا دیتی ہے، لیکن دو نوکر اس پر رحم کرتے ہوئے اسے پور ٹام کے پاس لے آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہی بھیس بدلے ہوئے ایڈگر ہے۔ ایڈگر جو پور ٹام کا بھیس دھارے ہوئے ہوتا ہے، اسے اپنا باپ اندھی حالت میں ملتا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے پیار اور رحم جاگ جاتا ہے، تو وہ اپنے باپ کی یہ گزارش مان لیتا ہے کہ وہ اسے ڈوور تک لے جائے، یعنی کنگ لیئر کے پاس لے جائے۔ دوسری طرف گونڈرل اور ایڈمنڈ جو البنے کے پاس پہنچے ہوتے ہیں تو البنے اپنی بیوی یعنی گورنرل کے ساتھ بہت غصے کے ساتھ پیش آتا ہے اور وہ اس پر لعنت ملامت کرتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ مزید اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ اسی دوران ایک مخبر ان تک یہ خبر لے کے آتا ہے کہ کارنوال جو ایک نوکر کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہوا تھا وہ اس زخم سے مر چکا ہے۔ اب فرینچ کیمپ میں چلتے ہیں تو وہاں پر کینٹ ایک جینٹل مین کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے کہ کارڈیلیا کو اپنے باپ سے کتنا پیار ہے کہ وہ اپنے باپ کی خاطر ایک پوری فوج لے کر، اپنے باپ کی عزت اور حفاظت کے لیے ایک پوری فوج لے کر اپنے باپ کے بچانے کے لیے یہاں برطانیہ پر حملہ کرنے کے لیے آن موجود ہوئی ہے۔ کینٹ یہ بھی بتاتا ہے کہ حالانکہ لیئر بھی یہیں فرینچ کیمپ میں موجود ہے اور وہ حالانکہ اپنے پورے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ انتہائی شرمندہ ہے کہ کس منہ سے اپنی بیٹی کا سامنا کرے کہ جب اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا۔ ایڈگر جو پور ٹام بنا ہوتا ہے وہ اپنے باپ گلسٹر کو لے کر فرینچ کیمپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ اوسولڈ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، جو کہ کوشش کرتا ہے کہ گلسٹر کو مار سکے، لیکن ایڈگر اوسولڈ کو مار دیتا ہے۔ اسی دوران لیئر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ گلسٹر پر دھوکہ دہی اور لالچ وغیرہ اس طرح کے الزامات لگاتا ہے۔ اسی دوران کارڈیلیا نے جو ایک سرچ پارٹی بھیجی ہوتی ہے کہ جو اس کے باپ لیئر کو ڈھونڈ سکے، تو وہ بھی وہاں پر پہنچنے والی ہوتی ہے۔ اس پارٹی کو آتا دیکھ کر لیئر اس وقت تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن بعد میں اسی سرچ پارٹی کے ذریعے وہ اپنی بیٹی کارڈیلیا سے مل جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایڈمنڈ کی تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ باقی تو اس کے اندر جو بھی خوبیاں خامیاں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص اس میں یہ ہے کہ وہ بیک وقت لیئر کی دونوں بڑی بیٹیاں یعنی گونرل اور ریگن دونوں کے ساتھ بیک وقت عشق لڑا رہا ہوتا ہے، اور دونوں اس کوشش میں، اس خواہش میں ہوتی ہیں کہ ان کی شادی ایڈمنڈ کے ساتھ ہو جائے۔ جب ایڈگر نے آسولڈ کو مارا ہوتا ہے تو اسے اس کے پرس میں سے گونرل کا خط بھی ملتا ہے کہ جس میں اس نے لکھ رکھا ہوتا ہے ایڈمنڈ کو کہ وہ کوشش کرے کہ اس کے شوہر البنے کو مار دے تاکہ ایڈمنڈ اور گونرل آپس میں پھر شادی کر سکیں۔ ایڈگر اس سازش کا یہ خط لے کر البنے کے پاس بھی جاتا ہے، اس تک یہ سازش پہنچا دیتا ہے کہ بھئی اس طرح سے اس کی بیوی جو ہے وہ ایڈمنڈ کے ساتھ برطانیہ اور فرانس کی فوجوں کے درمیان لڑائی میں برطانیہ کی فوج جیت جاتی ہے، تو کارڈیلیا اور لیئر کو ایڈمنڈ گرفتار کر لیتا ہے اور انہیں جیل میں ڈال دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ایک کیپٹن کو
خفیہ طور پر یہ حکم بھی جاری کر دیتا ہے کہ وہ ان دونوں کو جیل میں مار دے۔ ایڈمنڈ کی سازش سے واقف ایلبنے ایڈمنڈ کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور وہاں پر ایڈمنڈ کے ساتھ اس کا اپنا بھائی ایڈگر بھیس بدلے ہوئے روپ میں ہی لڑتا ہے، اور جہاں پر ایڈگر اس برے کردار ایڈمنڈ کو مار دیتا ہے۔ مرتے وقت ایڈمنڈ اپنے تمام برے کاموں اور برے کرتوتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اندھا ہونے کے بعد سے گلسٹر کی حالت بھی کافی خراب ہی ہوتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے اسے اس کا بیٹا ایڈگر ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ وہی پور ٹام بنا ہوا تھا اور کس طرح سے اس نے اپنی جان بچائی اور اپنے والد کی جان بچائی۔ تو یہ ساری باتیں سن کر گلسٹر دکھ اور خوشی دونوں جذبات، دکھ اس چیز کا کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ برا سلوک کیا ہوتا ہے، اور خوشی اس چیز کی کہ اس کا جائز بیٹا ہی اصل میں جو ہے اس کا جائز وارث اور حقدار ثابت ہوتا ہے، ان جذبات کے ساتھ ہی وہ مر جاتا ہے۔ لالچی بہنوں، گونرل اور ریگن کی بات کی جائے تو گونرل کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہ ایڈمنڈ سے شادی کر لے گی، تو اسی سوچ کے پیش نظر وہ ریگن کو زہر دے کر مار دیتی ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایڈمنڈ کی لڑائی میں موت ہو چکی ہے تو وہ بھی خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیتی ہے۔ اچھا، مرنے سے پہلے ایڈمنڈ یہ اعتراف کرتا جاتا ہے کہ اس نے اپنا ایک کیپٹن جیل کی طرف بھیج دیا تھا کہ وہ کارڈیلیا اور لیئر کو مار دے۔ یہ اطلاع پاتے ہی ایلبنے فوراً اپنے سپاہیوں کو بھگاتا ہے کہ وہ جا کر جیل میں اس کیپٹن کو روک سکیں، لیکن اسی وقت لیئر کارڈیلیا کی ڈیڈ باڈی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے دکھ کے عالم میں جیل سے باہر آتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ کیپٹن کو تو اس نے مار دیا لیکن وہ اپنی بیٹی کو نہ بچا سکا کہ جسے کیپٹن نے پہلے ہی مار دیا تھا، اور اسی دکھ کے ساتھ ہی اپنی پیاری بیٹی کی موت کو دیکھتے ہوئے لیئر خود بھی غم کے مارے وہیں موقع پر ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو پلے کے مرکزی کرداروں میں سے صرف ایلبنے اور ایڈگر ہی اینڈ پر بچتے ہیں، شاید بچے کچھ ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے اور پھر سے جوڑنے کے لیے، کیونکہ کینٹ بھی اینڈ پہ یہی ایک اشارہ دیتا ہے، فور شیڈونگ کرتا ہے کہ اسے اپنے ماسٹر یعنی اپنے مالک، اپنے کنگ لیئر کے پاس جانا ہے، یعنی اسے اپنے آپ کو مار دینا تاکہ اس کے پاس پہنچ سکے۔ اور یہ پلے، یہ ٹریجڈی یہیں کنگ لیئر شیکسپیئر کی ایک کافی لینتھی ٹریجڈی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کنگ لیئر کی، اس کے کریکٹرز کی، اس کی پلاٹ سمری کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریئیکشن دینا مت بھولیں، چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، گڈ بائے۔